मोहतरम जनाब शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम इतना कमज़ोर क्यों है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़हीर अनवर शेख। अल्लाह ताला आपको कुदरती और दुनियावी आफात से हमेशा महफूज रखे। आज जिस मौजू पर मुझे कहा गया है वो है पाकिस्तान का निज़ाम तालीम। निज़ाम तालीम एक पाकिस्तान का अहम जुज़ है, अहम चीज़ है जिसके बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं आज जिस तकलीफ़ से ये बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज से 30 साल पीछे चले गए तो हमारा जो निज़ाम तालीम था आज के निज़ाम तालीम से कहीं बेहतर था। ये क्या वजूहात हुई कि हमारा तालीमी निज़ाम आज इतना गिर चुका है। नंबर 1, एक तो हमारे मुल्क का निसाब हर सूबे का अलग-अलग है। नंबर 2, अगर ये निसाब पूरे मुल्क का एक हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। 69 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि 68 की। उस वक़्त हमारा मुल्क 1 यूनिट था, हमारा एक वज़ीर आला था, हमारा एक सदर था, कंट्रोल था। अब 4 सूबे अलग-अलग होकर भी वो कंट्रोल नहीं है जो 1 यूनिट में था। ये हमारी बदकिस्मती है कि 18वीं तरमीम के बाद मुल्क 4 हिस्सों में तकसीम हो गया और हर सूबा अपने सूबे को हाकम बन रहा है। ये अच्छा निज़ाम नहीं है। 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट के फ़ायदे हैं। निज़ाम तालीम एक होगा। फिर मैं आता हूँ तालीमी निज़ाम में ख़राबियाँ। हमारे तालीम में निज़ाम में ख़राबियाँ इसलिए पैदा हुई कि हमारे जो टीचर हैं या लेक्चरार हैं या प्रोफेसर हैं वो आज के दौर के टीचर से तालीम हासिल करते रहे। हमारे दौर के जो टीचर थे वो बहुत बाइख़लाक़, अच्छे तौर तरीके के मालिक थे। वो बच्चों से मोहब्बत करते थे। जब पढ़ाते थे तो वो अपना बच्चा समझ के पढ़ाते थे। और फिर उस वक़्त ना गाइडें थीं, ना टेस्ट पेपर थे, ना 5 साला पेपर थे। आज इस बात के अलावा भी कि टेस्ट पेपर भी हैं, गाइडें भी हैं, 5 साला पेपर भी हैं, उसके बावजूद भी बच्चे हाई लेवल पे नहीं जा सक रहे। वो मैट्रिक से पहले ही तालीम अपनी छोड़ जाते हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि कुछ टीचरों की कमज़ोरियाँ हैं, कुछ उस माँ बाप की कमज़ोरी है। माँ बाप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिलाते बच्चों को। टीचर अपनी ज़िम्मेदारी नहीं अदा कर रहे। जब टीचर स्कूल में आ जाता है तो उसका फ़र्ज़ है कि 8 घंटे जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से सर अंजाम दें। अगर उस्ताद शागिर्दों से बच्चों जैसा सलूक करे जैसे अपने बच्चे, तो मेरा ख़्याल नहीं कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल ना कर सकें। बच्चों को ट्यूशनों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। उस्ताद बच्चों को ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ने आओ और उनसे फ़ीस वसूल करते हैं। माँ बाप आजकल के गुर्बत के दौर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने पर भी मजबूर हैं।
یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ اگر اسکول میں فیس معاف ہے یا کم ہے تو استاد ٹیوشن کی صورت میں ان ماں باپ سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، ٹیچر اسکول میں کلاس میں مانیٹر مقرر کر دیتے ہیں، یہ ذمہ داری مانیٹر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لڑکا ذرا تھوڑا سا بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو مانیٹر مقرر کر کے اور آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کی اخلاقی حالت کوئی اچھی نہیں ہے۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، چند ایک ٹیچر ایسے بھی ہیں جو اخلاقی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کیا ان کے شاگرد اخلاقی لحاظ سے بہتر ہوں گے؟ نہیں۔ اگر ماں باپ اس طرف توجہ کریں اور اسکول میں بچوں کی نگرانی کریں تو استاد کو بھی توجہ ہوگی اور بچے کو بھی توجہ ہوگی کہ وہ اس نے پڑھنا ہے، ماں باپ کا پیسہ ضائع نہیں کرنا۔ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیچر جو ہیں وہ بچوں سے اپنے کام، ذاتی کام لیتے ہیں۔ بچے فری ہو جاتے ہیں استادوں سے، استاد بچوں سے فری ہو جاتے ہیں۔ کیا جب بچہ استاد سے فری ہو جائے گا کیا وہ تعلیم حاصل کر سکے گا؟ نہیں کر سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹیچروں کو بچوں کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بچے جو تعلیم میں پیچھے ہیں خاص طور پر ان پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت تعلیمی بجٹ بہت کم رکھتی ہے، حالانکہ اگر تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور ہر اسکول، گاؤں میں بھی اسکول بنائے جائیں، درختوں کے نیچے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ مڈل تک، چند گاؤں میں اسکول ہیں، باقی گاؤں میں اکثریت میں عمارتیں نہیں ہیں، بچے درختوں کے نیچے پڑھنے پر مجبور ہیں۔ اسی لیے ہمارے غریبوں کے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے جو استاد ہوا کرتے تھے، یہ میں آپ کو اس سن کی بات بتا رہا ہوں، 66، 67، 68، 69، یہ میں سرگودا گورنمنٹ ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ ہمارے استاد باوقار استاد تھے، ہمارے استاد شاگردوں سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ ہمیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے نہیں بھیجتے تھے، وہ سخت طبیعت رکھتے تھے، وہ پڑھائی کے معاملے میں برداشت نہیں کرتے تھے اور ہمیں سزا دیتے تھے۔ ہم خوف کے مارے گھر میں پھر پڑھتے تھے، پھر صبح اپنے کلاس میں وہ سبق یاد کر کے سناتے تھے۔ آج جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک اور میں نے ماٹو دیکھا، مار نہیں پیار۔ یہ بچے پیار سے پڑھنے والے نہیں ہیں، آج کل کے بچے پیار سے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ٹیچر کا کام ہے کہ بچوں، شاگردوں اور اپنے درمیان فاصلہ رکھے تاکہ بچے استاد سے عزت سے پیش آئیں اور استاد بچوں سے عزت سے پیش آئیں، پھر جا کے تعلیمی معیار بلند ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 73 یا 4 کی بات ہے، پرائیویٹ اسکول نیشنلائز کر دی۔ اس سے کیا نقصان ہوا تعلیم کا کہ پرائیویٹ اسکول والے فیس تو لیتے تھے، اس وقت اتنی فیس بھی نہیں تھی، ان کو اپنے معیار تعلیم کی فکر ہوتی تھی کہ اگر ہمارا معیار تعلیم کمزور ہوا تو
ماں باپ اپنے بچوں کو سکول سے ہٹا لیں گے۔ آج گورنمنٹ سکول جو نیشنلائز ہوئے ہیں اس میں جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ماہانہ تنخواہ مل جانی ہے، چاہے ہم بچوں کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں۔ میں ذاتی طور پر اپنے والد صاحب کی بات کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب محترم سرگودا میں امبالہ مسلم ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں۔ وہ استاد ایسے استاد تھے کہ وہ جب بچوں نے میٹرک کا امتحان یا 9th کے پیپر دے کے آنے تو ان سے باقاعدہ بلا کر پوچھتے تھے بتاؤ کیسا پیپر کر کے آئے ہو۔ یہ ہوتی ہے نا بات استاد اور شاگرد۔ باپ جیسا کردار استاد کو ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس دور میں ٹیچر باپ جیسا کردار ادا نہیں کر رہے۔ یہ ہماری حکومت جناب عمران خان صاحب کی ہے، ان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وزیر تعلیم جناب شفقت صاحب، میرا خیال ہے وہی ہوں گے، وہ بھی اس طرف توجہ کریں۔ ADI چکر تو لگا جاتے ہیں اسکولوں میں، مگر پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کی طرف سختی سے عمل نہیں کر رہے، جو کہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہماری نئی جنریشن ہے جو پیچھے رہ جائے گی، اور ہمیں حکومتیں سنبھالنے والا کون ہوگا؟ انہوں نے اس کو حکومتیں سنبھالنی ہیں بچوں میں آگے۔ پچھلی حکومتوں نے تعلیمی میدان میں کمزوریاں کیوں دکھائیں؟ وہ عوام میں تعلیم کے شعور کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اگر تعلیمی شعور عوام میں آ گیا اور 98% عوام ہماری تعلیم یافتہ ہو گئی تو ہماری ہر چیز کو وہ دیکھے گی اور اس طرف ہماری طرف بڑھ جائے گی اور ہمیں حکومتوں میں رہنے نہیں دے گی۔ میں شاید ہو سکتا ہے میری ان باتوں پر کئی لوگوں کو تکلیف تو ہو، مگر بات میں سچ کرتا ہوں، سچ کو آنچ نہیں۔ اگر ملک کو سنبھالنا ہے، اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اگر ہم نے دنیا میں سپر پاور بننا ہے تو اللہ تعلیمی میدان میں آگے نکلیں۔ ہمارے بچے کسی اور دوسرے ملک سے کے بچوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ زیادہ ذہین ہیں اگر ان کو پالش کیا جائے۔ یہ سستی ہے ہماری ماں باپ کی بھی اور ٹیچروں کی بھی کمی ہے۔ ٹیچروں کی بچوں کے ساتھ، بچوں کے معاملے میں، شاگردوں کے معاملے میں کمزوریاں ہیں۔ خدا را ان کمزوریوں پر ضرور توجہ دے۔ میرا خیال ہے کہ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں شاید کئیوں کو بری لگ رہی ہوں اور زیادہ تر کو میری باتیں پسند آئیں گی۔ اللہ کرے کہ پاکستان تعلیمی میدان میں بھی آگے سے آگے بڑھ جائے، تاکہ یہ جو مذہبی منافرت کا شعور ہے، یہ جو مذہبی منافرت پھیل رہی ہے اس ملک میں، تعلیم کی وجہ سے کم ہو سکے۔ کیونکہ جب تعلیم یافتہ پاکستان ہوگا تو مذہب اور دنیا اس کو برابر لے کر چلے گا۔ اگر ہم صرف مذہب کو لے کے چلیں گے تو ایکسٹریمسٹ بن جائیں گے، انتہا پسند بن جائیں گے۔
مساوات کے ساتھ چلنا چاہیے. دین اور دنیا دونوں کو برابری کے ساتھ چلانا چاہیے. میری عوام باشعور ہے، سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ مذہب کے نام پر آج تک کتنا خون خرابہ ہو چکا ہے. اللہ کرے میری ان باتوں کو سن کر ہماری عوام میں اور زیادہ شعور پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم اس کو آگے سے آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سرزمین قائد اعظم نے ہمارے لیے وہ زمین لے کر دی جو اسلام کے نام پر بنی، کہ مسلمان اپنی آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکے. کاش وہ قائد اعظم کے جو الفاظ تھے آج وہی الفاظ یہ حکمران پورا کر سکے. مجھے امید ہے کہ جناب عمران خان صاحب جن کے کاندھوں پر بہت بوجھ ہے، یہ جو مذہبی منافرت پھیل رہی ہے ملک میں، جو کھوکھلا کر رہی ہے ملک کو، اس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. پاکستان پائندہ باد. اگر میری یہ ویڈیو میرے ناظرین، میری عوام کو پسند آئے تو ہارون احمد 1 سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں، لائک کریں. خدا حافظ.